वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अली रज़ा आब्दी के कत्ल की मज़म्मत की है और सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने अली रज़ा आब्दी की हलाकत को मुल्क में अमन व अमान ख़राब करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि अली रज़ा आब्दी के असल कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं आज की ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, इस पे एसएसपी साउथ ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं हमें, तो जो इनिशियली हम बता सकते हैं कि उसमें इनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ यहाँ पर इनके घर के बाहर, उसमें उनकी जो है डेथ हुई है और अभी पोस्टमार्टम के लिए हम जिना मूव करवा रहे हैं उनकी बॉडी को। और जो इनिशियल जो असेसमेंट है कि उन पे 4 गोलियां उनको लगी हैं, 3 से 4 गोलियां लगी हैं। अभी एमएल की रिपोर्ट आएगी तो कंफर्म हो जाएगा सारा। एसएस का इस वक्त कहना था कि इनिशियली उन्हें 3 से 4 गोलियां लगी हैं। पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल उनकी डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा है। उसके बाद मजीद तहकीक जो है, तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। हमारे रिपोर्टर फैजान जलीस भी इस वक्त जाए वक़वा पर मौजूद हैं। बताइएगा फैजान जलीस, इस वाक़े के बारे में कब क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा गया और इब्तिदाई तहकीकात जो है वो किस मोड़ पर है? जी बिल्कुल, ये डिफेंस का इलाका खयाबान गाजी है, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली रज़ा आब्दी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतर के अपने घर की जानिब जो है वो जा रहे थे। चंद कदम ही जो है वो गाड़ी के उतरने के बाद इन्होंने जो है वो बढ़ाए थे। उसके बाद घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो अली रज़ा आब्दी को निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में अली रज़ा आब्दी शदीद जख्मी हुए। फायरिंग की इत्तला जो है वो पुलिस को तो बाद में मिली, लेकिन उसके बाद जब फायरिंग की आवाज़ें इलाके में गूंजी तो इलाका मकीन बाहर निकले और जो घर के अंदर अली रज़ा आब्दी के वालिद और दीगर जो अहले खाना थे वो मौजूद थे। फौरी तौर पर अली रज़ा आब्दी के वालिद ने अली रज़ा आब्दी को उसी गाड़ी में बिठाकर जो है वो करीबी वाक़या जो पीएनएस शिफा हॉस्पिटल है वहां पर मुंतकिल किया। फौरी तौर पर अली रज़ा आब्दी को जो है वो तिब्बी इमदाद देने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, वहां पर ऑपरेट किया गया, लेकिन इसी दौरान अली रज़ा आब्दी जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया गिजरी थाने की ये हदूद है, जहां पर ये दहशतगर्दों ने जो है वो अली रज़ा आब्दी को निशाना बनाया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहां पर पहुंची। इब्तिदाई तौर पर जो वो तहकीकात का आगाज किया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ है तारिक धारे, जिन्होंने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की। इनका ये कहना था कि जाए वक़्वा से जो है वो कुछ छोटे मुख्तलिफ हथियार के खोल मिले हैं। छोटे हथियारों में 30 बोर और 9mm का इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता ये वाक़या जो है वो टारगेट किलिंग दहशतगर्दी का लगता है, जिसमें जो है वो बिलखुसूस ज्यादातर 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है। दहशतगर्दों की जानिब से 4 गोलियां चलाई गई, 3 गोलियां अली रज़ा आब्दी को लगी, जिस्म के ऊपरी हिस्सों को अली रज़ा आब्दी का निशाना बनाया गया। लेकिन एक और अहम बात इसमें यह बताई गई है कि यहाँ पर कोई भी गली में चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त जो है वो मौजूद नहीं था। कोई भी चौकीदार इस वक्त गली में मौजूद नहीं था। हालांकि डिफेंस का ये एरिया जहां की आप बात कर रहे हैं वो वहां पर ऐसा मुमकिन होता नहीं है। अमूमन जब भी आप कभी वहां पे देखें, वहां पे कहीं ना कहीं पिकेट जरूर होती हैं, वहां पे जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं वो जरूर होते हैं वहां पर। बहरहाल खुर्रम शेर जमान रहनुमा पीटीआई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, गो के सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक कोहमक्श सियासतदान, एक बहुत ही सरगर्म सियासी कारकुन और एक पढ़ा लिखा बोस्टन यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील एक जो कराची का एक असासा, क्या कहेंगे इस दहशतगर्दी की नजर हुआ? जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से सबसे पहले तो सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की। और एक बहुत बड़ा नुकसान है शहर के लिए, एक बहुत बड़ा एक कराची की सियासत के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान है। अली रज़ा आब्दी हमेशा हमारी बातचीत रहती थी आपस में, और एक बहुत ही एक एक्टिव इंसान सियासत के अंदर, हमेशा उनके स्टेटमेंट्स आते रहते थे। बहुत अफसोस की बात है, इनकी फैमिली के साथ हम इनके गम में शरीक हैं। और बस ये देखें कि ये आंखें खोलने का टाइम है। हुकूमत ये बता कि पिछले दिनों से शहर के अंदर ही कत्ल वारत का सिलसिला चल रहा है। सिंध हुकूमत कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है, रेंजर्स क्या कर रही है, जिनकी
ड्यूटियां हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं, वो क्या हुकूमत काम तो कर रहे आपकी है ना, हुकूमत आपकी है, आप हुकूमत से जरूर सवाल कीजिए। पिछले 3-4 दिन से दो दिन पहले जो है वो पीएसपी के 2 कारकुन जो हैं उनको हलाक किया गया। उससे पहले एक ईद मिलादुन नबी का जो तकरीब थी वहाँ पे एक लो इंटेंसिटी का एक जो है वो ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए। तो ये किस तरफ मामला जा रहे हैं इस वक्त बिलखुसूस कराची के? हालात देखें, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एहतियात सब करें, जितने भी सियासी रहनुमा हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि हर कोई एहतियात करे। और उसके साथ साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे जिन जिन लोगों की जानों को खतरा है। और ये सारा जो वाक़या है एक मैसेज दे रहा है कि शहर के अंदर सब ठीक नहीं है, हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इसको फौरन कंट्रोल करना पड़ेगा। रेंजर्स बाहर आए, स्नैप चेकिंग करें, पुलिस अपने कैंपों से बाहर निकले जो रिजर्व पुलिस है। और सबसे बड़ी बात ये जो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पुलिस आगे पीछे गैर अभी ड्यूटियों में लगी है, वहाँ से उनको बुला के शहर के अंदर जो है इसकी जो है पूरी तहकीकात करनी चाहिए। और एक सही मुनासिब तरीके से मैं समझता हूँ कि देखिए मतलब आप सूबाई हुकूमत के मामलात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? थोड़ा सा जरा वजाहत भी कर दीजिएगा खुर्रम साहब। देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी आती है, जाहिर है कि सिर्फ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उसके साथ रेंजर्स यहाँ पर है, रेंजर्स की भी जिम्मेदारी आती है। तो सब ने मिलकर जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है। ठीक है, यकीनी तौर से सब ने मिलकर जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब चूंकि इस वक्त राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया खुर्रम शेर ज़मान से, सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शिराजी, एक बड़ी अफसोसनाक खबर यकीनन कराची से पूरी दुनिया में फैली, आपने भी ये सुनी, अफसोस का इजहार आप भी करेंगी। आपकी भी बड़ी मुलाकातें रही होंगी अली रज़ा आब्दी से, क्या कहेंगी आज उनकी इस तरह से दहशतगर्दी के इस वाक़े की नज़र हो गए वो? देखिए इमरान, अली रज़ा आब्दी के साथ हमारा ताल्लुक सियासतदान से ज़्यादा भाइयों का था और हमारी बहुत उनके साथ मुलाकातें रहती थी और बहुत हमारी बात होती थी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, इख्तलाफ राय भी होता था बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अली रज़ा आब्दी जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत निडर, बहुत बहादुर, और उनकी जान को हमेशा से ख़तरात रहे हैं। और मैं हमेशा से उनको कहा करती थी कि आप अपना सिक्योरिटी का जो ख्याल है उसको रखिए, मगर वो एक ही बात कहते थे कि जहाँ आनी है मौत वहाँ आनी है, तो क्या अपने गम पालें। लेकिन जो ये वाक़या है ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इसके कोई अल्फाज नहीं है। हम तो सुनते थे, समझते हैं कि कराची में अमन हो गया है, कराची में हालात बहाल हो गए हैं, कराची में मार्के बहुत मारे हैं, कि हम दावे हैं बड़े बड़े कि हमने बिल्कुल सब चीज़ें ठीक कर दी। एक साबिक एमएनए, एक अवाम में रहने वाला आदमी जिसको कि इतने खतरात थे, उसके ऊपर इतने सिक्योरिटी के खदशात थे, उसको क्यों सिक्योरिटी नहीं मिली, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अहम बात यह है कि खुर्रम शेर ज़मान से जो बात हो रही थी, उन्होंने भी इशारा किया गो कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उन्होंने कहा कि हालात बड़े ख़राब हैं और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसका काम है कि वो खराबी के ऊपर नजर रखे? ये किसका काम है कि वो चीज़ों को देखे और उनका ख्याल रखे? ये किसका काम है कि वो इत्तलात रखे, वो खबर रखे कि कौन हालात को ख़राब करना चाहता है? अली रज़ा आब्दी का कत्ल जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर को कौन थे जो घर आके घुस के, और उनको खदशात लाहक थे, उनके बहुत ज़्यादा उनके अंदर उनको बहुत ज़्यादा खतरात लाहक थे, किसने मारा? तो ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं। ये सिर्फ इस तरह कह देना कि टारगेट किलिंग में एक शख्स जो है उसको मार दिया गया, ये काफ़ी नहीं होगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। खास करके अली रज़ा आब्दी एक बहुत वोकल शख्सियत थे, वो हर इदारे और हर पार्टी के ऊपर जो है वो तनकीद करते थे। वो बहुत खुल के, आज भी शाम को आप देखिए कि 6 बजे के करीब जो उनका ट्वीट है, लास्ट ट्वीट, बिल्कुल जी तनकीद की हुई है। तो वो बहुत वोकल आदमी थे, वो बड़े बहादुर निडर आदमी थे, वो जो क्या सोचते थे वो बोलते थे और किसी किस्म की मुनाफकत नहीं रखते थे। लिहाजा उनका कत्ल जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कौन उनसे क्यों उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया,
कौन सी वजूहात हो सकती है जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको कत्ल किया गया। उनका तो अब किसी जाहिर है कि वो एमकेएम को छोड़ चुके थे, वो नेशनल असेंबली से उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब वो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा कि उनको वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक था, जब वो उनके साथ नहीं रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसूल की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस्तीफा दिया। लिहाजा ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि हम देखते जानते बूझते जो है वो आंखें बंद कर लें और अपनी मर्जी की जो चीजें हैं वो हमें नजर आए और जो मर्जी की ना हो हम उनको खुला छोड़ दें। ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, इसके बहुत ज्यादा रेपरकेशंस हैं। आपके पूरी दुनिया में आप ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने अमन कायम कर दिया है, सरमायाकार यहाँ पे आना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे मईशत पाकिस्तान की कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे अगर एक साबिक एमएनए, रुकने कौमी असम्बली और एक सियासतदान का इस तरह से कत्ल हो जाना, ये किसके ऊपर सवाल उठाएगा? कौन इसका जवाब? आसमा, मैं दो चीज़ों पे आपसे और मैं बात करना चाहूँगा, आपका जो है वो तज्जिया चाहूँगा। पहले तो ये कि 2 दिन पहले पीएसपी के भी 2 अरकान जो है उनको हलाक किया गया, वो यही गन शॉट था, इसी तरह की वारदात थी। फिर अब से कुछ दिन पहले मीडिया में सईद गनी साहब के हवाले से कुछ एक ये बात आई कि जो अली रज़ा आब्दी हैं, इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे या वहाँ से भी बात वगैरह चल रही थी। तो इसके ऊपर मैं आपका तज्जिया चाहूंगा, क्या मुमकिनात हो सकती है? पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर किया था और हमारी भी उनसे इस मामले के ऊपर बात हुई थी, क्योंकि हमारे पास इत्तलात थी और मैंने खुद भी उनसे ये सवाल पूछा था कि आपको पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, पीपल्स पार्टी मुझे चाहती है कि मैं उनको ज्वाइन करूं, लेकिन मेरी जो नजरियात हैं वो और हैं। मैं पीपल्स पार्टी के साथ मेरी एक वैसे वाबस्तगी हो सकती है, लेकिन मैं नजरियाती तौर पर जिस जमात के साथ हूँ मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगा। तो ये बात बहुत वाज़ेह थी, उनके राब्ते थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उनको बहुत दफ़ा कहा था, खुद भी कहा था कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन करें। और बल्कि जब वो यहाँ से रिजाइन कर रहे थे और जब वो टिकट उनको मिल रहा था, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उनको बाकायदा ऑफर किया था कि आप वो उनकी जमात को जो है वो अडॉप्ट कर लें, उनको ज्वाइन कर लें। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी ने उनको बाकायदा ओपनली उनको दावत दी थी, बल्कि पीएमएलएन के हलकों में भी वो काफी मकबूल माने जाते थे। और इसी तरह से आपको एक कामयाब बिजनेसमैन थे, एक कामयाब बिजनेसमैन आपके बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, वहाँ से। अच्छा आसमा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमें आसिफ हसनैन ने भी ज्वाइन किया, पाक सरजमीन पार्टी से आपका ताल्लुक है। आसिफ हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक बहुत अफसोसनाक खबर, बहरहाल सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप लोग कलीग भी रहे हैं, एक साथ काम भी किया है, एक साथ रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे इस वक्त इतनी बड़ी खबर, इतनी जो है एक बुज़दिलाना कार्रवाई दहशतगर्दी की? देखिए जी, जिस तरह का ये वाक़या हुआ है और जो खबर आई है, तो हम तो गुज़िश्ता 5 साल जो है उस पार्लियामेंट में बहुत करीब रहे हैं, न सिर्फ कुलीग रहे हैं बल्कि बहुत से मामलात में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। बड़ी शॉकिंग, इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ थी। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये मतलब किस तरह से ये वाक़या हुआ। और आपको याद है अभी 2 दिन पहले हमारे 2 कारकुनान के साथ जो वाक़या हुआ जी, वो भी ऑफिस में जो है अंदर जाकर उनको जो है शहीद किया गया। और आज उससे 2 दिन बाद फिर इस शहर में ये वाक़या पेश आ गया। तो ये नई लहर क्या है कराची में, ये नई वेव क्या है हसनैन साहब? देखें, ये तो तमाम चीज़ें अंडरस्टूड हैं, सब हमारे इल्म में है कि इस कराची को कोई भी पीसफुली माहौल की तरफ जाने या नहीं देना चाहता। और जाहिर सी बात है, इस कराची में जब पीस होता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क पर आता है और आ रहा है। सीपैक के इशूज़ हैं और दीगर जो इशूज़ हैं, इस पर हम एक अरसे से मुस्तफा कमाल हमारी टीम यही बात कर रही है कि देखें, ये जिस वक्त भी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करती हैं और उसके फौरन बाद इस तरह के वाक़यात शुरू हो जाते हैं। वो लोग जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी फंडिंग जो रॉ यहाँ डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रही है, वो एक बड़ी फंडिंग है। और वो गवादर हो, वो सीपैक हो, वो कराची के मामलात हों, किसी भी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं है। इंटरनेशनली ये सारी कॉन्फ्रेंसी सिर्फ नहीं है बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट है और वो किसी भी हालत में इसको इसी तरह रखना चाहते हैं। देखें, हम आज भी इस बात को कहते हैं कि ये सिर्फ लड़ाई जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, रेंजर्स और पुलिस की लड़ाई नहीं है।
یہ لڑائی جو ہے وہ لوگوں کی، عام لوگوں کی لڑائی ہے. جب تک عام لوگ اس ساری چیزوں میں پولیس رینجرز کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں جب تک یہ سارے ان دہشت گردوں کی نشاندہیاں نہیں ہوں گی جو اس قسم کے کلبرٹس ہیں، جب تک یہ مشکل کام ہے اور یہ مشکل ٹاسک ہے. آصف حسنین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی ہمیں جوائن کیا. حافظ صاحب، کراچی کے حوالے سے، کراچی کی نوجوان قیادت کے حوالے سے، کراچی کے نوجوان سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے، ایک پڑھا لکھا شخص کراچی کا اب ہم میں نہیں رہا، ایک دہشت گردی کی کارروائی، کیا کہیں گے؟ افسوسناک ہے، بہت قابل مذمت ہے، اور علی رضا عابدی صاحب کے تمام اہل خانہ کے ساتھ، ان کے لوائقین کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ظاہر ایک مقتول ہیں وہ، اور ظاہر ہے کہ جو قتل ہوا ہے جب اس کا کوئی ماننے والا نہیں ہوتا تو وہ تو حکومت کے ذمہ ہوتا ہے، اور حکمران ہی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں. اسی کے وہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، اسی کے پیسے ہم صابن اور دال اور آٹے کے اوپر جو ہے وہ ان کو ادا کرتے ہیں. جب ہمیں تعلیم نہیں دیتے، یہ ہمیں جو ہے وہ امن بھی نہیں دے سکتے، تو پھر ان لوگوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صورتحال اس وقت شہر میں ہے، ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. بڑی مشکل سے امن ہوا تھا، بڑے آپس میں اختلافات کی بنیاد پر قتل مقاتلے ہوئے ہیں، سیاسی مخالفین کو چن چن کے مارا گیا ہے، لوگ اس کا پارٹ بنے رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنے ہی مخالفین کو مارنا شروع کیا، پھر جو ہے وہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئے. اب جا کر رینجرز کو کارروائیوں کے نتیجے میں بہتری ہوئی تھی، لیکن اب یہ پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس وقت بھی جیلوں میں نیٹ ورک کام کر رہے ہیں مجرمین کے، اور پروسیکیوشن نہیں ہوتی ہے. عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، وہ ڈیم بنانے میں لگے ہوتے ہیں، وہ بچے پیدا کرنے اور کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں. جب وہ اپنے کام نہیں کریں گے، وہ عدالتوں کو نہیں دیکھیں گے، اپنے نظام کو نہیں دیکھیں گے، تو یہی ہوگا کہ پروسیکیوشن گورنمنٹ پراپر کرے گی نہیں، عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی، مجرم جو ہیں وہ جائز بنتی ہیں. سب کچھ ہوتا ہے لیکن آزادی کے ساتھ اپنے نیٹ ورک چلا رہے ہیں. حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. رفعت سعید بیورو چیف کراچی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رفعت صاحب، اب تک کیا مزید اطلاعات آپ تک پہنچ سکی ہیں؟ اپڈیٹ کیجئے گا. دیکھیں، مزید کوئی اطلاعات نہیں ہے، صرف تفتیشی افسران جو ہے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. ابھی تو فی الحال ابتدائی طور سے خول جمع کیے گئے ہیں، یقیناً ان کا فورینسک لیب میں جائیں گے، ایک رپورٹ آئے گی، ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن اس سارے معاملے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ ایک علی رضا عابدی اس بات سے واقف تھے، انہیں اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا، ان کو خطرات لاحق تھے. اور علی رضا عابدی نہیں ہیں، کئی سیاستدانوں کے نام ہیں جن کے وزارت داخلہ کی طرف سے انہیں آگاہ بھی کیا گیا تھا. اسلام آباد میں بھی کچھ لوگوں کو آگاہ کیا گیا تھا، اور کراچی میں بھی کچھ لوگوں کا نام ان کا لینا مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ خطرات کی اس لسٹ میں شامل تھے اور انہیں اس بات سے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس بات سے واقف تھے کہ ان کو تھریٹ ہے، ان کو خطرہ ہے، تو ان کی پھر سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے، انہیں سیکیورٹی فراہم کیوں نہیں کی گئی؟ اس سوال کا جواب اگر انتظامیہ سے کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ نہیں، اس طرح کی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی، اور کوئی اس کا واضح جواب نہیں دیتے. لیکن بہرحال وہ اپنی جان سے گئے اور وہ خطرات لاحق تھے. اب اس سارے معاملے میں ایک اور پہلو بھی نکل رہا ہے جو ابتدائی طور سے تفتیش ہو رہی ہے اس میں، کہ اس میں کچھ ایک سیکٹیرین ایک گروپ جو ہے وہ دوبارہ سرگرم تو نہیں ہوا ہے. تو دو تین پہلوؤں سے اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، حتمی طور سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا رفعت صاحب، کل پرسوں بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ پی ایس پی دو دن پہلے جو ہے وہ پی ایس پی، اچھا اس وقت ہمیں جوائن کیا مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں؟ آپ بتائیے گا کتنا بڑا لاس ہے. ظاہر ہے کہ سیاسی اختلافات ایک اپنی جگہ، لیکن ایک سیاسی کارکن اور ایک پڑھا لکھا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سیاست سے بالا تر ہو کے علی رضا عابدی صاحب ایک بہت ہی نفیس انسان تھے. میرا ان سے پرسنل ذاتی بڑا تعلق تھا، میں نے ان کی کیسز میں وکالت بھی کی تھی. تو میرے لیے تو ایک میرا دوست، میرا بھائی، ایک لائک مائنڈڈ آدمی، پڑھا لکھا، اردو بولنے والا، پاکستان سے محبت کرنے والا، کراچی سے محبت کرنے والا شخص آج ہم سے بچھڑ گیا ہے. جتنی اس انسیڈنٹ کی مذمت کی جائے، اس واقعے کی مذمت کی جائے، وہ کم ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ علی رضا عابدی صاحب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو صبر دے کہ وہ اس irreparable لاس سے نکل سکیں.
ایک دوست کی حیثیت سے تو آپ نے ظاہر کہ تعزیت کی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب ایک صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی ساری باتیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، ذمہ داریوں کے حوالے سے اب تک جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی سب کا یہی کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پرسوں جو ہے وہ پی ایس پی کے 2 کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوئے، آج یہ واقعہ ہو گیا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں کاوشوں کے بعد، بہت قربانیوں کے بعد، محنت کے بعد کراچی کے اندر امن کی ایک فضا قائم کی گئی تھی، اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ماضی میں بھی سندھ حکومت نے ان سازشوں کا سامنا کیا ہے اور اس شہر کو ایک مثالی امن دیا۔ انشاءاللہ ان تمام سازشوں کے باوجود ہم ان چیزوں سے نکلیں گے اور ایک بار پھر ایک مثالی امن کی سچویشن اس شہر کے اندر سسٹینیبل طریقے سے قائم کی جائے گی۔ جو چیز بھی سندھ گورنمنٹ کو کرنی پڑی اس طرح کے قاتلوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، انشاءاللہ وہ سندھ گورنمنٹ کرے گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک بار پھر کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ سر، حالیہ 2-4 دنوں میں کچھ اقدامات تیزی والے کچھ کیے گئے، کچھ غیر ضروری اقدامات کیے گئے، جب ظاہر ہے کہ فائرنگ کے واقعات جو ہے پی ایس پی سے میں اس لیے کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سیاسی جماعت یا سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج تو انٹینسٹی بڑی بڑھ گئی اس واقعے کی۔ دیکھیں، آپ نے خود ہی یہ فرمایا کہ کافی عرصے بعد آپ نے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی کے اندر الحمدللہ ایک امن کی فضا تھی۔ یہ سازش کی جاری ہے کراچی کے امن کے خلاف، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے اور مل کر ایک ساتھ متحد ہو کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم سندھ پولیس کے تھرو، پاکستان رینجرز کے تھرو اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو کارروائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہر ایفرٹ کی جائے گی وہی مثالی امن کی سچویشن کو سسٹین کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم تمام لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور شہر کے اندر امن قائم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، اس وقت ہم سے باتیں، اور ناظرین پورا پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور تمام سیاسی رفقا، چاہے وہ ان کی جماعت کے ہوں، ان کے اوپوننٹ ہوں، ان کے مخالف رہے ہوں، لیکن ہر کوئی اس وقت بات یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا نفیس انسان، ایک اچھا سیاسی کارکن جو آج اس دہشت گردی کی کارروائی کی نظر ہوا، اور سب کو اس کے اوپر افسوس ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ کراچی میں آج پھر دہشت گردی کی ایک کارروائی، جس میں ایم کیو ایم کے سابق رہنما اور قومی اسمبلی کے ممبر MNA قومی اسمبلی کے رہنما علی رضا عابدی جو ہے وہ اس واقعے کا، اس دہشت گردی کی کارروائی کا شکار ہوئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ ہوا۔ ہمارے کورسپونڈنٹ فیضان جلیس اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اسپاٹ پہ۔ پہلے فیضان جلیس کی طرف چلتے ہیں، بیورو چیف رفعت سعید بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان جلیس، کیا اپڈیٹس ہیں اس وقت؟ جائے وقوع پہ کس طرح کی تحقیقات کی جا رہی ہے؟ جی بالکل افسوسناک واقعہ پیش آیا ڈیفنس خیابان غازی میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن جو ہے وہ علی رضا عابدی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد جو ہے وہ تحقیقات کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ DIG ساؤتھ ہے جاوید عالم اردو، وہ پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ فورنزک ٹیم کو بھی یہاں پر طلب کر لیا گیا ہے۔ میرے چند قدم فاصلے پر جو ہے وہ یہ وہ جائے وقوع ہے جہاں پر جو ہے وہ علی رضا عابدی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت جب علی رضا عابدی اپنی فارچونر گاڑی سے اترے تھے اور اپنے گھر کی جانب انہوں نے چند قدم ہی بڑھائے تھے تو گھات لگائے ملزمان نے جو ہے وہ فائرنگ کری۔ اس حوالے سے SSP انویسٹیگیشن ساؤتھ طارق دھارجو نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چھوٹے ہتھیار کے 4 خول ملے ہیں، آیا وہ 30 بور کے ہیں یا 9mm کے حوالے سے انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ بتانے سے وہ قاصر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جو ہے وہ علی رضا عابدی جس گاڑی میں سوار تھے ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص یا کوئی سیکورٹی گارڈ یا کوئی چوکیدار اس طریقے کا موجود نہیں تھا جو کہ مزاحمت کر سکتا۔ موٹر سائیکل سواری دہشت گرد تھے، لیکن علی رضا عابدی کی رہائش گاہ کے باہر جو چوکیدار تھا وہ بھی اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ 4 یہ راستے ہیں جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ میرے جانب پیچھے جو وہ بیک سائڈ پہ جہاں موبائل اور رینجرز ہیں جس علاقے کو اس مقام کو کارڈن آف کیا ہے۔ فیضان جلیس آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اس وقت ہمیں جوائن کیا۔ کیا کہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب؟ علی رضا عابدی ہم میں نہیں رہے، کراچی میں دہشت گردی کی کارروائی 2 دن پہلے آپ کی پارٹی کے 2 کارکنوں کو جو ہے وہ جاں بحق کیا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ دین اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ علی کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بہت ہمت دے، اس تمام سانے کو سہنے کی۔ بہت بڑا نقصان ہے کراچی کا۔ 2 دن پہلے ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے، آج یہ بڑا سانحہ ہوا۔ علی رضا عابدی
ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے. بڑا ہمارا جو ہے وہ تعلق تھا. 2008 میں جب یہ ایم این اے بنے تو میں اس وقت پارٹی میں تھا اور بہت اچھا نوجوان تھا کراچی کا. اور یہ بہت بڑا نقصان ہے, کراچی کا بہت بڑا نقصان ہے. ووکل تھا, بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ مذموم سازش ہے اس کراچی کو دوبارہ خون اور آگ میں دوبارہ دھکیلنے کی, لاشوں کی سیاست میں دوبارہ دھکیلنے کی. بڑی مشکل سے یہاں پر بڑی قربانیوں کے بعد امن آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گا. لیکن یہ ڈیفینیٹلی کراچی کا جو پوٹینشیل ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ بیک بون ہے اکانومی کی. اس لیے یہاں پر یہ سم ٹائم یہ اپرچونٹی یہ ہمارے لیے تھریٹ بھی بن جاتی ہے یہ چیز. اور اسی وجہ سے دشمن ہمیشہ یہ ہسٹری رہی ہے. جب کلبھوشن بھی پکڑے گئے تھے تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو وہ یہاں پر وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, بیرونی طاقتیں بھی انوالو رہی ہیں یہاں پہ. تو یہ کچھ بھی کوئی بھی بات خارج الامکان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے, شہر کے امن کو برقرار رکھے. لیکن یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا, بہت بڑا, کراچی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایک سیکیورٹی میجرز کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. پچھلے چند دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لہر ہے اور پھر اسٹریٹ کرائمز وغیرہ کی وہ اپنی جگہ پر کچھ سیکیورٹی کنسرن ضرور ہوں گے. کیا اس کے اوپر صوبائی حکومت نے اس طرح سے ریسپونڈ کر رہی ہے یا نہیں؟ نہیں, صوبائی حکومت تو اس حوالے سے بالکل جو ہے وہ دیکھیں اب تک تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فلاز نظر آئے ہیں, ناکام رہی ہے صوبائی حکومت. اور کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس والی بات کو کہ ان تمام واقعات کے بعد کہ جو وہ ہمیں مطمئن رہنا چاہیے, ہم مطمئن ہیں اس حوالے سے. اس میں تو بہت ساری رومز ہیں امپروومنٹ کرنے کی. اچھا, ماضی میں کچھ سیکٹرین وائلنس وغیرہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی روٹس ملے اور کچھ خطرات جو ہیں, جب یہ کہا گیا کہ ان کو اپنی جان سے بھی خطرات تھے, تو آپ لوگ کیوں ایسا رہا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باڈی گارڈ ان کے ساتھ نہیں تھا, وہ اپنے سیکورٹی کے جو میجرز انہوں نے اس طریقے سے نہیں لیے ہوئے تھے, تھوڑی لاپرواہی یا کوتاہی کا ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ جس سے دوسروں کو فائدہ ملا؟ میرے پاس ابھی اس وقت جو ہے وہ ساری اطلاعات, ساری انفارمیشن نہیں ہیں کہ وہ اس کس پوزیشن پہ تھے, کیا تھا. میں اس والی بات پہ نہیں کامنٹ کر پاؤں گا کہ میرے پاس نالج نہیں ہے اس والی بات کی کہ ان کے ساتھ کتنے گارڈ تھے یا نہیں تھے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب, سربراہ پاک سرزمین پارٹی. جب آپ نے سنا مصطفیٰ کمال کا کیا کہنا تھا, اس سے پہلے دیگر ان کے کلیگز وغیرہ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے, اور پھر میری جو آپ سے 2-3 دن پہلے بات ہو رہی تھی وہ پی ایس پی کے کارکنان پہ جو حملہ ہوا, جو ان کو جاں بحق کیا گیا, اس کے بعد کراچی کے حالات کے اوپر آپ نے بھی کنسرن اٹھایا تھا, تحفظات کا اظہار کیا تھا. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں, اس والے معاملے پہ میں اس کے بات کروں گا, لیکن میں آپ سے جس بات کا بھی تذکرہ کر رہا تھا جن لسٹوں کے حوالے سے جو وزارت داخلہ کی طرف سے تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ کن کن سیاستدانوں کی جانوں کو خطرہ ہے, ایم کیو ایم کے کون کون سے رہنما ہیں, تو ابھی جو میرے پاس اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں شہریار آفریدی, انہوں نے سندھ کے ہوم سیکرٹری سے رابطہ کیا ہے اور ایم کیو ایم کے تمام رہنماؤں کو فوری طور پر سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے انہوں نے احکامات دیے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ جو سیاسی رہنما جو اطلاعات وزارت داخلہ کے پاس تھی اس کی روشنی میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور فوری طور سے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر یہی اقدامات وہ پہلے کر لیتے, جو لسٹیں آئی تھیں, جو اشارے ملے تھے, جس کے بارے میں حکومت کو پتا تھا, تو میرے خیال میں آج یہ عابدی صاحب, علی رضا عابدی جو ہے, ان کے ساتھ یہ سانحہ پیش نہیں آتا. جہاں تک آپ نے پچھلی بات کی تو وہ میں آپ کو 2-3 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ کراچی میں کس طرح بتدریج حالات خراب ہو رہے ہیں. بم دھماکوں سے لانڈی کے آغاز ہوا تھا, اس کے بعد فائرنگ کے واقعات ہوئے, اس کے بعد پی ایس پی کے دفتر پر حملہ ہوا. تو یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا گروپ ایکٹیو ہوا ہے حال ہی میں جو کہ کراچی شہر کے حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس بات کی اطلاعات ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ساری چیزوں سے بخوبی واقف ہیں, ان کے علم میں ہیں, اور اس سلسلے میں اقدامات بھی کچھ کیے جا رہے تھے کہ یہ آج واقعہ رونما ہو گیا. اب یقیناً آج اس واقعے کو لے کر اب تیزی سے وہ کارروائیاں کی جائیں گی اور پولیس اپنا کام کر رہی ہے. اس علاقے میں جیو فینسنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے کہ آیا اس دوران ریکی ان کی ہوئی ہے, ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, کسی نے اشارہ, جب یہ اتنی ایکوریسی ہے کہ کہیں سے جہاں سے بھی مل کے وہ آ رہے تھے
جو مارنے والوں کے پتا تھا کہ اس ٹائم میں گھر پر آئیں گے, گھر کے دروازے پر موجود ہوں گے, تو واقعہ وہیں تھا کہ کوئی بچنے کا چانس نہ رہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بار پھر چلتے ہیں فیضان جلیس کی طرف. فیضان جلیس, سب سے تھوڑی دیر پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ وہاں پر کوئی گارڈ وغیرہ باہر دوسرے گلی کے لوگوں کے یا دوسرے گھروں کے گارڈز وغیرہ بھی موجود نہیں تھے, لیکن یقینی طور سے سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ تو ہوں گے. یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے, یہ پوش علاقہ مانا جاتا ہے. سلسلہ شروع ہوا ہے. پوش علاقہ صرف پہلا واقعہ نہیں دسمبر میں, بلکہ اس سے قبل بھی یہاں پر ساؤتھ زون کے اندر جو ہے وہ دو اہم بڑے واقعات ہم نے دیکھے گا. چینی قونصل خانے پر حملہ ہوا, 3 مسلح دہشت گرد کس طریقے سے دن دہاڑے آئے, چینی قونصل خانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کری, لیکن اس وقت وہ ناکام ہوئے اور ایک مقابلے کے دوران ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتوار کی رات تھی, کہ رات کے 3 بجے کے قریب جو ہے وہ ڈیفینس میں خیابان اتحاد میں, جو کہ یہی گدری تھانے کی حدود تھی, گاڑی کے اندر زوردار دھماکہ ہوا. اس کی تحقیقات بھی سی ٹی ڈی نے کری, اس سے قبل بھی سی ٹی ڈی جو ہے وہ تحقیقات میں مصروف تھی, اور اس سے قبل کراچی کی اس طرح کی صورتحال اور جو واقعات کے حوالے سے ہمارے بیورو چیف رفعت سعید آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ ان تمام تر واقعات کا آغاز جو قائد آباد میں پہلا بم دھماکہ ہوا, بارودی مواد ملا, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور چند دن قبل, گزشتہ 2 روز قبل جو ہم نے دیکھا کہ رضویہ کے علاقے میں پاک سرزمین پارٹی کے دفتر کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اندھا دھند فائرنگ کی گئی, جس میں 9mm پستول کا استعمال کیا گیا. اس کے بعد اب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ بھی ساؤتھ زون کا علاقہ گزری کی حدود ہے, انتہائی پوش علاقہ ہے, جہاں پر نہ صرف وی آئی پی جو ریزیڈنس ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ چینی قونصل خانے کے علاوہ سعودی قونصل اور دیگر جو ہے وہ ممالک کی اہم تنصیبات, اہم قونصلیٹ بھی یہاں پر جو ہے وہ واقع. اس حوالے سے سیکورٹی کے انتظامات میں جو ہے وہ دعوے کئی بار جو وہ پولیس کی جانب سے, پولیس کے ناکے یا ان کی جو پکٹس وغیرہ ہیں یا اور چیزیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, وہ اس اطراف میں نہیں ہے. اتنا جو آپ نے بتایا, اتنا سینسٹیو ایریا ہے یہ, اتنا حساس علاقہ یہاں سے کنٹینیو کرتا ہے, تو وہ چیزیں نہیں دیکھی گئیں اس میں. جی بالکل, ساؤتھ زون کی سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو چینی قونصل خانے پر حملے کے بعد جو ہے پولیس نے ایک مخصوص فورس بھی جو ہے وہ تشکیل دی, اور پولیس کو جو گشت پہ مامور ہوتی ہے خاص احکامات جاری کیے تھے. اور جن مقامات پر ڈیفینس کے جن پوش علاقوں میں, جن مقامات پر چینی قونصل خانے کے علاوہ دیگر قونصلیٹ خانے, وہاں کی سیکورٹی کو انتہائی سخت ترین جو ہے وہ بنایا گیا ہے چینی قونصل پر حملے کے بعد. لیکن یہ آج واقعہ پیش آیا, یہاں پر بھی جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہے, جہاں پر یہ علی رضا عابدی کو نشانہ بنایا گیا, اس کے بالکل سامنے والے بنگلے میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں, جس کی فوٹیج باقاعدہ طور پر اگر دیکھی جائے تو اس میں واضح طور پر حملہ آور کو دیکھا جا سکتا ہے, شناخت کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر تحقیقاتی ادارے پہنچ چکے ہیں جنہوں نے تمام تر شواہد اکٹھے کی ہیں. واقعی کی اطلاع ملنے کے بعد جب مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے, بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی واقعے کی مذمت کی گئی, رپورٹ طلب کی گئی ہے, تو اس کے بعد یہاں پر سیاسی سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کون سے رہنما یہاں پر آئے, کون سے رہنما, ان کے کلیگز وغیرہ جو ہیں, سابقہ کلیگز وغیرہ یہاں پر پہنچے؟ سب سے پہلے یہاں پر جو سیاسی شخصیات کی اگر بات کی جائے تو شہلا رضا ہیں, جو کہ سب سے پہلے یہاں پر اپنے جو ہے وہ خاوند کے ساتھ یہاں پر پہنچی تھیں, اور کافی دیر تک اندر جو ہے وہ موجود رہیں. علی رضا کے اہل خانہ سے, والد سے اور ان کے دیگر رشتہ داروں سے انہوں نے ملاقات کری, اور وہ یہاں سے اب جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہیں. دیگر سیاسی سماجی شخصیات کی اگر بات کی جائے تو کچھ فنکار یہاں پر دیکھے گئے, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار, سلمان مجاہد بلوچ, خالد مقبول صدیقی, یہ وہ تمام رہنما جن سے ہماری ابتدائی طور پر جو وہ بات ہوئی تھی اس واقعے کے حوالے سے, یہ اس وقت جو وہ اطلاع ملنے کے فوری بعد جو ہے وہ نجی اسپتال روانہ ہوئے تھے, جو کہ اس وقت علی رضا عابدی کی جسد خاکی کے ہمراہ جو ہے وہ جن اسپتال میں موجود ہیں. علی رضا عابدی کا جو جسد خاکی جو لاش تھی ان کی, وہ جن اسپتال لائی گئی ہے تاکہ وہاں پر ایم ایل او مکمل کیا جائے گا. سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شیراز, جن کی جانب سے اس وقت ایم ایل او کا سلسلہ جاری ہے. واقعہ کہ جو ایم ایل او کی جو رپورٹ ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی, دیگر شواہد بھی اکٹھے کیے جائیں گے, جس کے بعد یہ تحقیقات مزید آگے بڑھ سکیں. فیضان, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. پیپلز پارٹی کے رہنما شہلا رضا نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ بی ہمیں جوائن کرنے کا. آپ ابھی ہمیں پتہ چلا ہمارے کورسپونڈنٹ سے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اس اسپاٹ پہ پہنچی اور ان کے اہل خانہ سے بھی آپ کی ملاقات رہی. سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ایک گڈ جیسچر آپ کا, آپ وہاں پر پہنچی. ہم سے شیئر کیجیے گا کیا باتیں ہوئیں. دیکھیے, سیاست دنیا میں اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن انسان کے سیاست سے ہٹ کے بھی تعلقات ہوتے ہیں. بالکل. اور علی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کے جو فرینڈ ہیں ان کا بھتیجا ہے, اور ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات کہتے ہیں. اور کبھی اس نے میرے سامنے, ہم نے الیکشن بھی لڑا, لیکن دن میں ایک فون ضرور وہ مجھے کرتا تھا, کبھی باجی کے علاوہ بات نہیں کی. اور بہت ہی شریف نفس لڑکا تھا,
اور اس سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم پارٹی میں تلخ کلامی بھی کرتے ہیں, دوسری پارٹی کے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ہم دشمن نہیں ہوتے, نہ ان کی جان کے وہ ہوتے ہیں. میں پروگرام ریکارڈ کرا رہی تھی 92 پہ جب یہ اطلاع آئی ہے, اور خدا شاہد ہے کہ میں بیٹھ کے پروگرام نہیں کر پا رہی تھی. اور اسی پروگرام میں ہی میں نے کیمرہ مین سے کہا کہ پلیز معلوم کرو کہ کیا حالت ہے. اس نے کہا کہ ان کا ایک دوست ہاسپٹل پہ کھڑا ہے, حالت صحیح نہیں ہے. میں نے پتا نہیں کیسے پروگرام, کیونکہ میرے سامنے ٹی وی بھی نہیں تھا تو مجھے نہیں معلوم میرے چہرے کے کیا تاثرات تھے, میں نے کیا بولا. اور جب ایک دم سے خبر آئی ہے تو میں نے پروگرام ختم ہونے کا میں انتظار نہیں کر سکی ہوں, اور میں مائک وغیرہ نکال کر میں بھاگی ہوں اندر. اور پھر اس کے بعد کا میں نے پروگرام بھی نہیں کیا, کیونکہ میرے لیے وہ ایک بھائی سے کم نہیں تھا, بالکل میرے بھائیوں کی طرح تھا. اور ان کے اہل خانہ بہت صبر میں ہے, اور یہ ان کے دوسرے بیٹے کا مرڈر ہے. اس سے پہلے بھی 90s میں ان کے بڑے بیٹے کا مرڈر ہو چکا ہے. اور اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن گھر کے دروازے پہ جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی, نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. فیملی کے حوالے سے بتائیے گا, اہل خانہ کے حوالے سے بتائیے گا. ان کے والدہ اور ان کی وائف بہت صبر میں ہیں, اور گھر والے بہت صبر سے کام لے رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے صبر کو وہاں سے سہارا لیا, اور ان کی والدہ اور وائف بہت صبر سے کام لے رہے ہیں, اور سب وہاں پہ پہنچ ہی چکے ہیں تقریباً لوگ. اور کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ علی جیسا لڑکا پتہ نہیں کیسے قاتل کے ہاتھ اٹھے ہوں گے کہ اس کو ختم کر دے. میری سمجھ میں نہیں آیا یہ ابھی تک کہ کیسے کسی نے گولی چلائی ہوگی. اتنا معصوم سا, اتنا اچھا لڑکا تھا, بات بھی کرتا تھا تو آپ مخالف ہو کے بھی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اور مجھے نہیں معلوم کون لوگ ہیں, کس طرح کسی کی جان. شیلا بی بی, یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ کراچی میں بہت عرصہ لگا امن قائم ہونے میں. اب اس شہر میں پچھلے پی ایس پی کے 2 کارکن جو ہے وہ 2 دن پہلے اسی طرح کی دہشت گردی کی کارروائی کی نظر ہو گئے. کیا ہو رہا ہے کراچی میں؟ یہ کوئی نئی لہر آئی ہے, کوئی کراچی کا امن برباد کرنا چاہتا ہے. ادروائز تو کراچی میں سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے. اور میں تھرپارکر میں تھی جب مجھے اطلاع ملی تھی, اور میں نے آج ہی سوچا تھا کہ میں ان کی تعزیت کو بھی جاؤں گی. لیکن بس یہ آج بہت بڑی خبر ہے, بہت دکھ کی خبر ہے میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے. اور سیاسی مخالفین, سیاسی اختلافات سے قطع نظر میں نے دیکھا تھا کہ جب مرحومہ فوزیہ وہاب کی نماز جنازہ ہوئی تھی تو اس میں ایم کیو ایم کی تمام قیادت جو ہے وہ موجود تھی, اور سب یہی بولتے تھے کہ ہم باجی باجی کہا کرتے تھے. تو یہ آپس کے جو رشتے ہیں ایک اسمبلی کے اندر ہوں آپ لوگ, اور اس میں اختلافات بھی اپنی جگہ پہ ہوں, لیکن محلہ ایک ہی ہوتا ہے, ساتھ ہی جو ہے سفر شروع کیے ہوتے ہیں, تو وہ واقفیت شناسائی اور وہ بھرم جو ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم سب اپنے ملک کے ہی لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. ہمیں ان کے طریقے سے اختلاف ہوتا ہے, انہیں ہمارے طریقے سے ہوتا ہے, لیکن کسی کی جان چلی جائے یہ تو نہیں سوچتا کوئی, یہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, اس وقت ہم سے بات کر رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک صدمہ ہے کراچی کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں, کراچی کی نوجوان نسل کے حوالے سے اگر بات کریں. ایک ایسا شخص جو کہ بوسٹن یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ پڑھ کے آیا ہو اور یہاں پہ ایک کامیاب بزنس شروع کیا, اور کامیاب بزنس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی طور پر بھی بہت متحرک ہو اور اصولوں کی سیاست. رفعت صاحب, آپ کی اکثر ملاقات رہی ہوگی. سوال میں یہاں پہ یہ رکھوں گا کہ جیسا کہ پتہ چلا کہ وہ اس وقت اکیلے موجود تھے, جب اتنی تھریٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو تھوڑی سی احتیاط بھی لازمی ہوتی ہے. یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ نہیں برتی گئی؟
دیکھیں یقیناً احتیاط نہیں برتی گئی، کیونکہ مسئلہ ہے کہ جو سب بالکل وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ شریف النفس انسان تھے، بات سافٹ اسپوکن ترین مخالف سے بھی وہ بہت نرم لہجے میں بات کرتے تھے، تو لہٰذا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ ان کے گھر پر پہنچ رہے ہیں، جس طریقے سے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان کے سیاسی مخالف بھی اس کی آج تعریف کر رہے ہیں، اس کے لب و لہجے کی، اس کی شائستگی کی، تو یہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک بات رہی کہ انتظامات، تو یقیناً آپ ان کو اندازہ تو تھا اور انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے، جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی ایک بات تھی کہ جس وقت موت آنی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو شاید اسی وجہ سے اتنی احتیاط نہیں برتی گئی، اور پھر درمیان میں ان اطلاعات کے بعد کچھ گیپ آ گیا، تو ایک تھوڑا سا انسان کی ایک فطرت میں بھی ہوتا ہے کہ جب ریلیکس کر جاتا ہے، جب اس طرح کی اطلاعات ذرا عرصہ ہو جائے ملے ہوئے، تو پھر آدمی ریلیکس کرتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو کوئی اس کے ساتھ کیوں ایسا کرے گا۔ لیکن اس شہر کے امن کو جس نے داؤ پر لگانا ہے، جس نے شہر کا امن دوبارہ برباد کرنا ہے، وہ انتظار میں تھے، اور انہیں موقع ہاتھ آیا، اور جب وہ انہیں ملے تنا تو ان کو اس طریقے سے نشانہ ان کے گھر کے دروازے پہ بنایا گیا۔ بہت بہت شکریہ رفعت سعید، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ناظرین، ایک ایسے علی رضا عابدی جو کہ کراچی کی سیاست میں اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ایم کیو ایم سے وابستہ کیا، اس کے بعد ایم کیو ایم کے اندر ہی PRAC پروفیشنل ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے انہوں نے قائم کی، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک پروگریسو جماعت کے طور پر ایم کیو ایم آگے چلے۔ اپنی سیاست کا محور انہوں نے اصولی بنیاد پر رکھا، آج ایک دہشت گردی کی کارروائی کی نظر ہو گئے۔ اب مزید تفصیلات جب تک آتی رہیں گی اس کو ہم اپنے نیوز بلیٹن کا بھی حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علی رضا عابدی کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا